आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अहले तशय्यो के छठे इमाम हैं। हमने अपनी साबका वीडियो में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की कायम की हुई मदीना यूनिवर्सिटी का तारुफ़ करवाया था। इसी सिलसिले में हमने आज ये ख़याल किया कि आपकी खिदमत में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के एक ऐसे शागिर्द का तारुफ़ पेश किया जाए जिन्होंने केमिस्ट्री यानी कीमिया के मैदान में वो संगे मील कायम किए कि जिनका आज तक ज़माना मोतरफ़ है, और उनकी साइंसी ईजादात और नज़रियात और उनकी दरियाफ़तों से आज की जदीद साइंस भी फ़ायदा उठा रही है। नाज़रीन, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के इस ज़ी वक़ार शागिर्द का नाम जाबिर बिन हय्यान अज़दी है। जाबिर बिन हय्यान अज़दी का पस मंज़र क्या था, वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में कैसे आए और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से तहसील इल्म के मदारिज किस तरह तय किए, इस बारे में कुछ मुख्तसर मालूमात हम आपकी खिदमत में आज के वीडियो में बयान करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, आम तासुर ये है कि जाबिर बिन हय्यान 101 हिजरी या 117 हिजरी को पैदा हुए, और इस बात में भी इख्तलाफ है कि आप शाम के इलाके हिरान में पैदा हुए या ईरान के शहर तूस में। ताहम मुअर्रिखीन की एक बड़ी तादाद ने आपके तूसी होने को तरजीह दी है। आपके वालिद के बारे में बयान किया गया है कि वो अत्तार थे, यानी इत्र बेचा करते थे, लेकिन मुहक्किकीन ने यह भी लिखा है कि वो दवाएं बनाते और बेचते थे। यही वजह है कि जाबिर बिन हय्यान का ज़ौक़ भी उन्हीं उलूम की तरफ मायल था। आपके वालिद के बारे में यह भी मिलता है कि वो यमन में रहते थे और बनी उमैया के आखिरी ज़माने में कूफा आ गए थे। जाबिर बिन हय्यान ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शागिर्दी इख्तियार की। चूँकि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम कूफा में 2 साल से ज़ायद अरसा रहे और वहाँ अपने शागिर्दों को तालीम देते रहे। जाबिर बिन हय्यान की तजर्बागाह कूफा में थी। जाबिर एक ज़बरदस्त डॉक्टर भी थे। जैसा कि तारीख में मिलता है कि एक दफ़ा हारून रशीद के वज़ीर याहिया बरमकी की बीवी शदीद बीमार हो गई। बेहतर से बेहतर इलाज करवाने के बाद जब सब अतिब्बा आजिज़ हो गए और वो शिफायाब ना हो सकी और याहिया उसकी ज़िंदगी से मायूस हो गया, तो उसने जाबिर बिन हय्यान की तरफ रुजू किया। उन्होंने दवा की एक खुराक दी तो मरीज़ा आधे घंटे से भी कम वक्त में सेहतयाब होने लगी। याहिया ये देखकर जाबिर बिन हय्यान के पैरों पर गिर गया, तो जाबिर ने उसे ऐसा करने से मना किया और बाकी दवा भी उसे दे दी। जाबिर एक बहुत ज़बरदस्त कीमियादान थे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने उसे इल्म कीमिया पर 500 रसायल लिखवाए थे। इमाम अलैहिस्सलाम की तरबियत और आपके आगे ज़ानुए अदब झुकाने की वजह से जाबिर बिन हय्यान को चंद अलकाबात मिले। उनमें से कुछ ये हैं: अल उस्ताजुल कबीर, शेखुल कीमियाइन अल मुस्लिमीन, अबुल कीमिया, और यूरोप वालों ने आपको गैबर का खिताब दिया। नाजरीन, जस्टिस अमीर अली सैयद अपनी किताब स्पिरिट ऑफ इस्लाम में लिखते हैं कि जाबिर बिन हय्यान इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम चूँकि ख़ुद भी साइंसदान थे, इसलिए जाबिर को उस वक्त उन्होंने साइंस की आला तरीन तालीम से नवाजा और जाबिर को 500 से ज़ायद रसायल लिख कर दिए। नाजरीन, जाबिर को ये रसायल लिख कर देने का जिक्र इब्न नदीम ने अपनी मशहूर ज़माना किताब अल फहरिस्त में भी किया है। ताहम अल फहरिस्त में जाबिर से मंसूब तसानीफ की तादाद इब्न नदीम ने 3000 से ज़ायद तहरीर की है, यानी जाबिर के क्रेडिट पर 3000 से ज़ायद किताबें हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून पर लिखी। एक अंग्रेज़ फ़लसफ़ी जिनका नाम बैकन है, वो लिखते हैं कि जाबिर बिन हय्यान पहले शख्स हैं जिन्होंने इस दुनिया को इल्म कीमिया सिखाया, बस वो अबुल कीमिया हैं। इसी तरह बर्तैलो ने अपनी किताब कीमिया अल करूनुल वुस्ता में लिखा है
کہ جو کچھ ارسطو علم منطق میں ہے، جابر بن حیان وہی کچھ علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں ہے۔ ناظرین، ماکس موپرہوف کہتے ہیں کہ یورپ میں جو علم کیمیا میں ترقی آئی وہ جابر بن حیان کی وجہ سے آئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ علم کیمیا کی جن اصطلاحات کو اس نے ایجاد کیا تھا وہ ہمیشہ یورپ کی مختلف زبانوں میں استعمال ہو رہی ہیں۔ آپ کی کتابوں کا لیٹن میں ترجمہ کیا گیا، پھر لیٹن سے انگلش میں، اور کچھ سائنسدانوں نے جابر بن حیان کے نظریات سمجھنے کے لیے خود عربی زبان سیکھی تھی۔ جابر نے 90 سال سے زائد زندگی گزاری۔ آپ کی وفات کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ آپ نے 195 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی قبر کے بارے میں ایک عربی سکالر ڈاکٹر عارف تامر اپنے مقالے الامام الصادق ملہم الکیمیا میں لکھتا ہے کہ 1972 میں ایرانی اخبار میں یہ خبر آئی تھی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایران کا ایک شہر الرسنان ہے جو کہ عراق کے مشرقی بارڈر پر واقع ہے۔ یہاں پہاڑ ہیں، تو جہاں ایرانی مزدور سڑک بنانے کے لیے کھدائی کر رہے تھے وہاں انہیں ایک قدیم عمارت ملی۔ وہاں ایک پتھر تھا جس پر یہ نقش تھا کہ یہاں جابر بن حیان کی قبر ہے۔ ناظرین، ان تمام حقائق کے باوجود کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جابر بن حیان کا تاریخ میں کوئی وجود نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ نعوذ باللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو علم کیمیا کا علم نہیں تھا۔ جیسا کہ ڈاکٹر ہاشمی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک سائنسدان جس کا نام رسکا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے یہ امر مشکل ہے کہ وہ ماہر کیمیا ہوں، اور اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ مدینہ میں رہنے والا شخص تھیوری یا پریکٹیکلی اس صفت کا حامل ہو۔ رسکا کے اس خیال کے رد میں چند دوسرے سائنسدانوں اور محققین کے اقوال ہم آپ سے بیان کرتے ہیں تاکہ ان کے اس خیال کا بطلان اچھی طرح واضح ہو جائے۔ مشہور سائنسدان ہولی مارٹ کہتا ہے کہ جابر بن حیان امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد تھا یا دوست تھا۔ اس نے امام علیہ السلام کو اپنے لیے سند، مددگار، رہنما، امیر اور مرجع پایا کہ جس کی صحبت سے وہ مستغنی ہو سکتا تھا۔ جابر نے اپنے استاد کے حکم سے اسکندریہ میں رہنے والے اس فن کے ماہرین کی کتابوں کو نقل کرنا شروع کیا اور اس میں انتہائی کامیابی حاصل کی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کا نام اس فن کیمیا کے بزرگ ماہرین کے ساتھ لیا جائے۔ اسی سلسلے میں الاستاد محمد صادق نشتات لکھتے ہیں کہ جابر بن حیان نے امام صادق علیہ السلام سے سن کر سینکڑوں رسائل لکھے، جن میں سے 500 رسائل آج سے 3 صدی پہلے تک جرمنی میں شائع ہوتے تھے۔ ان میں سے اکثر برلن اور پیرس کی لائبریریوں میں محفوظ ہے۔ جابر کی تصنیفات کی تعداد 3900 تک پہنچتی ہے۔ استاد محمد صادق نشتات کا یہ بیان آپ ان کی کتاب الدلائل المسائل صفحہ 52 پر دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب امام جعفر صادق اور ان کا عہد کے صفحہ 250 پر بیان کیا گیا ہے کہ اس عرب دانشور جابر بن حیان کی کتابیں لیٹن زبان میں ترجمہ کی گئیں تاکہ ان تک رسائی ہو سکے، اور انگریز کیمیا دان بریسلی نے عربی زبان سیکھی تاکہ وہ جابر بن حیان کے کارناموں کا خود مطالعہ کر سکے۔ علامہ خیر الدین زرکلی نے امام صادق علیہ السلام پر گفتگو کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ان کے شاگرد جابر بن حیان نے آپ کے رسائل پر مشتمل ایک کتاب 1000 صفحے کی تالیف کی۔ اس میں امام علیہ السلام کے 500 رسائل جمع کی۔ ہالینڈ کا سائنسدان فونڈیک کہتا ہے کہ جابر بن حیان عرب کا مشہور ترین کیمیا دان ہے۔ اس نے امام صادق علیہ السلام کی شاگردی اختیار کی تھی۔ یوسف یعقوب سکونی نے لکھا ہے کہ یہ وہ امام ہیں جو اپنے دین اور تقوی کے علاوہ فن کیمیا میں بھی مشہور ہے۔ آپ مسلمانوں کے امام ہونے کی مثالی حیثیت سے بھی متصف تھے۔ ناظرین، اسی طرح ڈونلڈسن نے لکھا ہے کہ جابر بن حیان امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد تھا۔ نیز یہ کہ جابر بن حیان نے اپنے استاد امام صادق علیہ السلام کے کیمیا پر 2000 صفحات لکھے ہیں۔ عبداللہ ابن اسعد الیافعی جو مشہور مورخ اور عالم گزرے ہیں،
اپنی کتاب میں امام صادق علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ابو موسیٰ جابر بن حیان الصوفی الطرطوسی ہے، جس نے 1000 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی ہے، جس میں امام صادق علیہ السلام کے رسائل ہیں۔ ان کی تعداد 500 ہے۔ ناظرین، شمس الدین احمد بن ابی بکر بن خلقان جو سن 681 ہجری میں فوت ہوئے، امام صادق علیہ السلام کے حالات تحریر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ابو موسیٰ جابر بن حیان الصوفی الطرطوسی ہے، جس نے 1000 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی، جس میں امام صادق علیہ السلام کے رسائل ہیں اور ان کی تعداد 500 ہے۔ یہ اظہار خیال اس نے اپنی مشہور زمانہ کتاب وفیات العیان میں کیا ہے۔ مشہور مصری عالم اور فقیہ ابو زہرہ مصری نے اس مسئلے پر طویل بحث کی ہے، اور اس ضمن میں وہ لکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سائنس کو بھی گہرائی تک جانتے تھے، کیونکہ وہ جابر کے رسائل پر حکم لگاتے تھے، کبھی تصدیق کرتے اور کبھی پڑھتے ہوئے خاموشی سے آگے گزر جاتے تھے۔ بلا شبہ یہ ایسے شخص کا تصرف ہوتا ہے جو موضوع سے کما حقہ واقف ہو، اور آپ کی خاموشی جاہل کی خاموشی نہ ہوتی جو اس کے اسرار و رموز کو جانتا ہی نہ ہو۔ ناظرین، ان تمام بیانات سے یہ بات واضح ہے کہ جابر بن حیان نے علم کیمیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ ان بیانات سے 2 چیزیں واضح ہوتی، ایک تو یہ کہ جابر بن حیان نے شاگرد بن کر امام عالی مقام سے علم کیمیا سیکھا، اور دوسرا یہ کہ جابر کے معلم علم کیمیا میں فقط امام صادق علیہ السلام ہی ہیں۔ ناظرین، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کسی کیمسٹ کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے نہیں لگایا جا سکتا کہ اس نے کیا کیا پڑھا ہے، بلکہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس نے تجربے کے ذریعے کیا کچھ ثابت کیا ہے۔ جابر نے اپنی کتابوں میں فولاد بنانے، چمڑا رنگنے، دھاتوں کو صاف کرنے، موم جامہ بنانے، لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے اس پر وارنش کرنے، بالوں کا خضاب تیار کرنے اور اسی قسم کی درجنوں مفید چیزیں بنانے کے طریقے ایجاد کیے۔ کیمیائی آلات میں جابر کی سب سے اچھی ایجاد قرائے امبیک ہے۔ یہ کشید کرنے والا ایک آلہ ہے جس سے عرق کو کشید کرنے اور ست یا جوہر تیار کرنے کا کام لیا جاتا تھا۔ اس آلے میں جو برتن استعمال ہوتے تھے ان میں سے ایک قرع اور دوسرے کو امبیک کہتے تھے۔ قرع عموماً صراحی کی شکل کا ہوتا تھا جس کے ساتھ ایک لمبی نالی لگی ہوتی تھی۔ دوسرا حصہ پہلے پر اچھی طرح آ جاتا تھا، یعنی فٹ ہو جاتا تھا۔ عطار عرق کشید کرنے کے لیے اب بھی یہی آلہ استعمال کرتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ اب وہ مٹی کی بجائے لوہے یا ٹین سے بنایا جاتا ہے۔ اس کا موجودہ نام ریٹارٹ ہے۔ ناظرین، جابر کی ایک اور اہم دریافت گندھک کا تیزاب ہے۔ انہوں نے اس قرائے امبیک سے ہی یہ تیزاب بنایا۔ آج بھی اس کی تیاری کا طریقہ کافی حد تک وہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اب ذرا بہتر قسم کے آلات استعمال کیے جاتے ہیں۔ الغرض، جابر نے اپنی تحقیقات سے علم کیمیا کو ایک نیا روپ دیا اور اسے کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ انہوں نے کیمیا پر تصانیف بھی لکھیں جن کی زبان عربی ہے۔ ان کی تمام تصانیف کا ترجمہ لاطینی یعنی لیٹن کے علاوہ دیگر یورپی زبانوں میں بھی ہو چکا ہے۔ ان کی علمی تحریروں میں 200 سے زائد تصانیف ایسی ہیں جو اب بھی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اسلامی عہد میں سنہری کارنامے انجام دینے والا یہ عظیم سائنسدان 95 برس کی عمر میں فوت ہوا۔ جابر نے کیمیا کی لیبارٹری کا سامان ایجاد کرنے کے ساتھ ساتھ تیزاب، عناصر و مادے کی حالتیں، کیمیائی مرکبات، کیمیائی عمل سازی اور دوا سازی میں کشتوں کی تیاری میں اصطلاحات کیں اور بتایا کہ دھات کا کشتہ بنانے سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ عمل کشید اور تقطیر کا یہ طریقہ بھی جابر کا ہی ایجاد کردہ ہے۔ انہوں نے کلماؤ یعنی کرسٹلائزیشن کا طریقہ اور 3 قسم کے نمکیات بھی دریافت کیے۔
جابر نے کیمسٹری کی اپنی کتابوں میں بہت سی اشیاء بنانے کے طریقے درج کیے۔ انہوں نے کئی اشیاء کے سلفائڈز بنانے کے بھی طریقے بتائے۔ انہوں نے شورے اور گندک کے تیزاب جیسی چیز دنیا میں پہلی بار ایجاد کی، جو موجودہ دور میں بھی نہایت اہمیت کی حامل اور سنسنی خیز ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ پوری دنیا میں علمی سائنس اور فکری حوالے سے دوسری صدی عیسوی کے بعد کوئی اہم شخصیت پیدا نہ ہوئی تھی۔ بقراط، ارسطو، اقلیدس، ارشمیدس، بطلیموس اور جالینوس کے بعد صرف سکندریہ کی آخری محقق ہائپیتھیا چوتھی صدی عیسوی میں گزری تھی۔ لہٰذا علمی میدان میں چھپائی ہوئی تاریکی میں روشن ہونے والی پہلی شمع جابر بن حیان کی تھی۔ اس کے بعد 11ویں صدی تک مسلمان سائنسدانوں اور مفکروں کا غلبہ رہا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔